बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक ओवर थिंकिंग, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है? ओवर थिंकिंग का मतलब है रिपीटेटिव थॉट्स, यानी एक थॉट का बार बार आना। सोचना या थॉट प्रोसेस ये हर इंसान में होता है। कुछ अलग लेवल पे सोच रहा होता है, कुछ उससे ऊपर लेवल पे सोच रहा होता है, कुछ जो है वो बहुत लो लेवल पे सोच रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कुछ कम सोचते हैं। तो सोचने का अमल, ये प्रोसेस हर इंसान में होता है। क्रिएटिव लोग भी सोचते हैं, साइंटिस्ट भी सोचते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। साइंटिस्ट, क्रिएटिव लोग ज़्यादा सोचते हैं, उनकी थॉट्स प्रोडक्टिव होती है। यानी वो ज़्यादा तो सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचना उनका जो है प्रोडक्टिव होता है। तो ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये प्रॉब्लम तब बनती है जब आप ज़्यादा सोचने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते। और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप किसी डिसीजन के बारे में अपना टाइम, यानी आप जो सोच रहे हैं किसी इशू को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोचते हुए इतना टाइम लगाते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट आप कर रहे होते हैं। तो उस वक्त या उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आप ओवर थिंक कर रहे हैं और आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम में आप अनप्रोडक्टिव और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे आप और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो क्या हो जाते हैं आप? अनप्रोडक्टिव और स्ट्रेसफुल। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम है क्या और उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और हम किस तरह ओवर थिंकिंग को वीकनेस के बजाय अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग एक फिनोमेना है, एक ऐसा रुझान है कि जिसमें कोई भी पर्सन लूप ऑफ थॉट में अटक जाता है। लूप ऑफ थॉट, लूप का मतलब समझते हैं कि एक चीज बार बार, आप कोई वीडियो भी देख रहे होते हैं ना, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखें तो उसमें एक बटन होता है लूप का। उसका मतलब क्या होता है कि अगर वो वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दोबारा शुरू हो जाए। तो ये जो बार बार शुरू होना या बार बार आना, ये क्या कहलाता है? रिपीट होना, ये लूप कहलाता है। तो ओवर थिंकिंग एक क्या फिनोमेना है? एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें कोई भी पर्सन लूप ऑफ थॉट में अटक जाता है। इसको यूं भी समझें कि हमारे माइंड में जो थॉट्स होती हैं, है ना, हर इंसान के माइंड में थॉट्स होती हैं, थॉट्स के बगैर कोई भी माइंड नहीं होता। तो माइंड में जो थॉट्स होती हैं वो एक जंजीर की तरह है। ऐसी जंजीर जिसका हर जो रिंग, जो कड़ा होता है, तो हर रिंग अलग अलग थॉट है। एक चेन, एक जंजीर, उसमें कड़ियां होती हैं, तो हर कड़ी एक अलग थॉट है, एक अलग सोच है। तो ये अलग अलग सोच मिलकर एक चेन बना देती है, एक जंजीर बना देती है। तो ये सारी जो थॉट्स हैं, ये अलग अलग रिंग मिलकर थॉट्स की एक चेन बनाते हैं, एक जंजीर बनाते हैं जो माइंड में घूम रही है। अब अगर ऐसा हो जाए कि जंजीर की हर रिंग, हर कड़ा या हर कड़ी, जंजीर की हर रिंग में अलग अलग थॉट्स के बजाय एक ही थॉट हो, यानी माइंड में एक ही थॉट घूमती रहे, हर कड़ी अलग अलग थॉट के बजाय एक ही थॉट हो और वो माइंड में घूमती रहे, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, या इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। और अगर कोई अगली थॉट आती भी है तो वो पहले वाली थॉट का एक चेन रिएक्शन होती है। अब सवाल ये है कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है,
یہ تو سوچ رہا ہے، سوچتا ہے یہ، اور یہ سوچ رہا ہے. تو سوچنا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، سوچنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہیومن مائنڈ کا جو بیسک نیچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو تھاٹ کریٹ کرنا، تھاٹس کو جنریٹ کرنا. یہ اس کی بیسک پراپرٹی یہی ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب تھاٹ انکنٹرول ہو جائیں یا تھاٹس نیگیٹو ڈائریکشن میں چلی جائیں یا نیگیٹو ڈائریکشن میں ہو جائیں، اور اتنی زیادہ نیگیٹو ڈائریکشن میں چلی جائے کہ ہماری لائف کو اور ہماری لائف کی کوالٹی کو خراب کرنے لگے. اب یہی تھاٹ تو مائنڈ میں ہی ہے نا، تو یہی تھاٹس اگر پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو، کنسٹرکٹیو وے میں ہو، تو انسان بہت بڑا اچیور بن سکتا ہے، کامیاب انسان بن سکتا ہے، سکسیسفل ہو سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہم صحیح تھنک پیٹرن پہ یا تھنکنگ پیٹرن پہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں، صحیح تھنکنگ پیٹرن کے ساتھ اپنی زندگی کو لیڈ کر رہے ہیں. اس بات کو مزید کلیئر کرتا ہوں، آگے بڑھتے بھی ہیں اور کلیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں جو مائنڈ ہوتا ہے، اس میں جو تھاٹس ہوتی ہیں، اس کے کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں. تو دو میجر تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. میجر تھنکنگ پیٹرنز دو ہوتے ہیں. ایک یا پہلا کہہ لیں اس کو، ایک جو پیٹرن ہے وہ ہے پرابلم تھنکنگ یا پرابلم تھنکنگ پیٹرن کہہ لیں اس کو. تو پہلا پرابلم تھنکنگ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی انسان پرابلم کے بارے میں سوچتا ہے اور پرابلم کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے. کس طرح کی تھاٹس آتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میری تو قسمت خراب ہے، اور فلاں کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سوچ سوچ کر انسان نیگیٹو تھنکنگ کے لوپ میں پھنس جاتا ہے. لوپ آپ کو کلیئر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کی باتیں سوچ سوچ کر نیگیٹو تھنکنگ کے لوپ میں پھنس جاتا ہے، اپنے آپ کو وکٹم سمجھنے لگتا ہے، وکٹم والی فیلنگ آنے لگتی ہے، بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. بلیم گیم یعنی انسان اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے لگتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ خدا سے بھی شکوہ کرنے لگتا ہے. یہ ہم سب اس چیز کا اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں، مانتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی جس کو ہم اوور تھنکنگ اپنے لیے سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے نا؟ اور ہم جو شکوے کر رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹو ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہم کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں. تو ابھی ہم سیشن میں آگے بڑھیں گے تو کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، آپ کو کچھ سولوشنز بھی ملیں گے انشاءاللہ. ہم نے ابھی بات کی کس کی؟ پرابلم تھنکنگ کی، جس میں نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان اور صرف پرابلم کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، وہ اس سے نکلنے، اس کے سولوشن کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. اب اس پرابلم تھنکنگ کے کمپیریزن میں دوسرا جو تھنکنگ پیٹرن ہے، دیٹ از کالڈ آؤٹ کم تھنکنگ. یعنی کسی کمپلیکس سچویشن میں بھی ہمارا فوکس سولوشن پر ہے. پہلی والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، پرابلم تھنکنگ. اب جو پرابلم ہے اس میں اٹک جانے کے بجائے، بار بار اس پرابلم کو یاد کرنے کے بجائے، اس کے آؤٹ کم، اس کے سولوشن اور اس سے باہر نکلنے کے بارے میں فوکس کرنا. تو سچویشن بے شک جتنی بھی کمپلیکس ہو، ہمارا فوکس اگر سولوشن پر ہے. دیکھیں لائف میں پرابلم تو ہوتی ہے نا، ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے. کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری لائف میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے؟ لیکن پرابلم پر فوکس کے بجائے اس کے سولوشن پر فوکس، یہ آؤٹ کم تھنکنگ کہلاتا ہے. سیکنڈ پیٹرن کہہ لیں اس کو، کہ جس سچویشن میں اس ہے تو اسی پرٹیکولر پرابلم کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. تھنکنگ پروسیس یا تھاٹ پروسیس اس ڈائریکشن میں اگر کام کرنے لگے کہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، تو اگر اس پیٹرن پہ کام کرنے لگے تو زندگی میں اگر واقعی کوئی مشکل ہو بھی یا کوئی مشکل آ گئی ہے یا مستقل ہے، تو اس سچویشن میں کہ جس وقت پرابلم ہے، زندگی میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس سچویشن میں یہ تلاش کرنا، اس سچویشن میں ایسا کیا پازیٹیو ہے
اور کیا کے ساتھ کون پازیٹیو ہے. ہماری لائف میں آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کی قدر کرنا کہ اس بیڈ سچویشن میں, اس پرابلمٹک سچویشن میں کیا پازیٹیو ہے اور کون پازیٹیو ہے جس کو سیو کیا جا سکتا ہے, پریزرو کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی اس سچویشن یا جو پرابلم والی سچویشن ہے اس میں بھی کون سا ایسا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسے ہم اچیو کر سکتے ہیں, یا پھر پروڈیوس کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں ہمیں پرابلم تھنکنگ سے نکل کر آؤٹ کم تھنکنگ کی طرف آنا ہے. کیسے؟ یہ ایک سوال بھی ہے اور اس سیشن کا مقصد بھی ہے. لیکن مائنڈ کے جو سوچنے کی پاور ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوٹیلائز کرنا ہے نا ہمیں, کہ تھاٹ پروسیس یا مائنڈ کے جو سوچنے کی پاور ہے, طاقت ہے, جو اس کا جو فنکشن ہے, جو اس کے بیسک پراپرٹی ہے وہ تو ہے ہی. اب اس کو ڈائریکشن چینج کرنی ہے نا. اس کی طرف پھر ہم آتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہے. میں آپ کے ساتھ ویسے بہت سارے اس کی ایکسرسائزز بھی ہیں, بہت ساری ٹپس بھی ہیں, بہت سارے کچھ پیٹرنز بھی ہیں سولوشن کے لیے. میں آپ کے ساتھ 2 ٹپس شیئر کرتا ہوں, 2 ٹپس جو بیسک بھی ہیں اور جو سب سے زیادہ افیکٹو بھی ہیں. اور اگر آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں یا آپ کے آس پاس, آپ کے ارد گرد کوئی اوور تھنکنگ کا شکار ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خود اس کا شکار ہیں تو آپ اس کی پریکٹس کر کے اس سے گریجولی جان بھی چھڑا سکتے ہیں, نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف آ سکتے ہیں. تو پہلی ٹپ ہے, اسے کہتے ہیں یوز میٹا ماڈل کوشچن. اس کو کہہ لیں کہ میٹا ماڈل ایک ٹیکنیک ہے جس سے مائنڈ کے پیٹرن کو چینج کیا جا سکتا ہے. یہ جو کچھ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے, ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ یہ ڈیلیشن, ڈسٹورشن اور جنرلائزیشن یہ ایک پروسیس ہے اور یہ ایک الگ ڈیٹیل, ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ دکھانے کا مقصد یہ کہ میٹا ماڈل ایک پروسیس, ایک ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے جو آپ کے مائنڈ میں تھاٹس ریوالو ہوتی ہیں, گھوم رہی ہوتی ہیں. ہم سب کے مائنڈ میں تھاٹس گھومتی رہتی ہیں, مگر یہ جب زیادہ گھومنے لگ جائے, ریوالو تیزی سے ہونے لگ جائے, جیسا ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ سوچ سوچ کے دماغ گھوم رہا ہے, یہ گھوم رہا ہے کیا ہے کہ تھاٹس ریوالو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس ٹائم آپ کو اپنے آپ سے کوشچن کرنا ہے. اور وہ کوشچن کیا ہے؟ آپ اوور تھنکنگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ میں اس وقت اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہا ہوں, تو اس وقت آپ کو اپنے آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے. اور وہ کوشچن یہ ہے کہ واٹ ول آئی اچیو آؤٹ آف اٹ. یعنی یہ جو میں سوچ میں پھنسا ہوا ہوں, جس ٹینشن میں پھنسا ہوا ہوں, اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا. اب یہ سوال سے ہوگا کیا؟ جیسے ہی آپ خود سے یہ سوال پوچھیں گے تو کانشیس مائنڈ, اب کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں, تو میں اس کی ڈیٹیل اس کو ایکسپلین کرنے میں ٹائم نہیں لگا رہا. تو دیکھیں, جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے نا, یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ ایک تھاٹ کے لوپ میں اٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ چین گھوم رہی ہے اور ایک ہی تھاٹ کی چین گھوم رہی ہے. سب کانشیس مائنڈ میں ایسا ہو رہا ہے. اب آپ نے اپنے کانشیس مائنڈ سے اپنے آپ سے سوال کیا کہ مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا, واٹ ول آئی اچیو آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو کانشیس مائنڈ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اور کانشیس مائنڈ جیسے ہی سوال پوچھتا ہے سب کانشیس مائنڈ سے, تو پھر سب کانشیس مائنڈ, جو سب کانشیس مائنڈ ہے, جو ایک ہی پیٹرن کی چین میں بندھا ہوا تھا, جکڑا ہوا تھا, اس کو وہ زنجیر بریک کرنی پڑتی ہے. اور وہ کانشیس مائنڈ کو جواب دینے کے لیے اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے. آپ کا مائنڈ یا سب کانشیس مائنڈ کیا جواب دے گا؟ وہ جواب دے گا کہ you will waste your time, کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو, اور الٹیمیٹلی آپ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو. یہ جو اوور تھنکنگ, اب ایک اور بات نا, اور یہ ریالٹی ہے, یہ کوئی تھیوری نہیں ہے, ایک ریالٹی ہے کہ اوور تھنکنگ, ڈپریشن, اینزائٹی اور اسی طرح کے جو ایشوز ہیں نا, یہ ایک طرح کا نشہ ہے. جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا, تو آپ کانشیس ہو جائیں گے, ہوش میں آ جائیں گے.
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی پرابلم میں جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پھنسے رہنا چاہتے ہیں، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے. بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ اپنے سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے ظاہر کرنا کہ لوگ جو ہے وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں، ہماری طرف توجہ کریں. یہ ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں سیکنڈ ٹپ کی طرف. سیکنڈ ٹپ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ایزی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوز یور فزیولوجی ٹو کنٹرول یور سائیکولوجی. یعنی آپ اپنی باڈی کو یا فزیولوجی کو اپنی سائیکولوجی کو چینج کرنے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی باڈی میں کوئی بھی ٹرانسفارمیشن کریٹ کرتے ہیں نا، اپنی باڈی میں کچھ چینج کریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے فزیکل پیٹرن کو آلٹر کرتے ہیں، تو ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا مائنڈ بھی آلٹر ہو جاتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں، ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے انوائرمنٹ کا ہماری سائیکولوجی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کا اثر ہمارے مینٹل لیول پر اور ہماری پرسنالٹی پر ایسا پڑتا ہے کہ ہمارا مینٹل لیول، ہمارا تھاٹ پروسیس اور ہمارا کیریکٹر، ہماری پرسنالٹی ویسی ہی بن جاتی ہے جس انوائرمنٹ میں ہم زیادہ ٹائم گزارتے ہیں یا رہتے ہیں. سوسائٹی اور گھر زیادہ تر جو ہے ہم یہاں پر جو ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں، تو جس سوسائٹی میں ہم ہیں اور خدا نخواستہ ہمارے گھر کا ماحول اگر نیگیٹو ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نیگیٹو اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سلوشن کے لیے اپنے کسی بڑے سے بھی کوئی بات کرتے ہیں اور ایک بیریئر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یا ہمیں کوئی ایسی ڈائریکشن یا انسٹرکشن دے دی جاتی ہے کہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اس پروڈکشن یا اس پازیٹیو رزلٹ کو پروڈیوس کرنے کے بجائے وہاں پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایک جگہ پر رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، آگے کے سوچنے کے لیے روک دیا جاتا ہے. یہ نیگیٹو انوائرمنٹ یا نیگیٹو ماحول انسان کی پرسنالٹی کو، اس کے کیریکٹر کو ویسا ہی بنا دیتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے مجھے جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ شاید ایسا ہی ہے. اس کا تھاٹ پروسیس پروڈکٹیوٹی کی بجائے ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے. چلے بہرحال، اگر ایسا ہوتا ہے، اس طرح کی نیگیٹو جو تھاٹس آتی ہیں اور یہ اوور تھنکنگ میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی فزیکل باڈی کے ذریعے مائنڈ کو پازیٹیو انوائرمنٹ دیں. یہ جو فزیکل باڈی ہے نا، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک انوائرمنٹ ہے. اس کے ذریعے، اس فزیکل یا اس فزیولوجی کے ذریعے، اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اپنے مائنڈ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں سوچنے لگ جائے. اب ہم کیا کریں ایسا؟ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت میں نیگیٹو ہو رہا ہوں یا اوور تھنکنگ میری نیگیٹو ہو رہی ہے، تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. یہ ایک ایکسرسائز بتا رہا ہوں میں، جو آزمائی ہوئی ریسرچ بیسڈ ایکسرسائزز ہیں. تو اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، تو اگر آپ لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. کوئی جگہ ایسی ہے کہ صرف کھڑے رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا تو واک کریں، اور واک تو ویسے بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے تو اپنے باڈی کو بھی بزی رکھیں اور واک کریں. ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو ایکسرسائز ضرور کریں، فزیکل ایکسرسائز کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کام میں بزی کر لیں، اور کوئی کام نہیں ہے تو موبائل فون نکال کے نہ بیٹھ جائیں. یہ کوئی کام نہیں ہوتا موبائل فون نکال کے بیٹھ جانا، ہے نا، ریلز دیکھنا یا سوشل میڈیا پہ اسکرول کرتے رہنا. اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ اپنا فوکس اپنی بریدنگ پہ لے جائیں. دیکھیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ آٹومیٹک چل رہی ہے. اب آپ اس پہ غور کرنا شروع کر دیں، اس پہ دھیان دینا شروع کر دیں، اور پھر اپنی سانس کے پیٹرن کو تھوڑا سا چینج کریں. نارمل چل رہی ہے سانس، تو پھر آپ تھوڑا سا پیٹرن چینج کر کے ڈیپ بریدنگ اسٹارٹ کر دیں. گہری سانس لیں، گہری سانس. چلیں ابھی کریں یہ ایکسرسائز، ٹھیک ہے، میرے ساتھ. کس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے. گہری سانس، ناک سے اندر سانس کھینچیں، ناک سے گہری سانس لیجئے، ہولڈ کریں اب اس بریتھ کو.
اور پھر ماؤتھ سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ریلیز کریں. ایسے ہولڈ کریں. ایسا آپ 10 مرتبہ کریں. ابھی اس وقت آپ 3 مرتبہ کریں. یہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا یہ کہ اوور تھنکنگ کا جو لوپ تھا وہ بریک ہو جائے گا. اب آپ نیگیٹو تھاٹس کو اتنی ویلیو نہیں دیں گے جو آپ کو بادر کر رہی تھی. آپ کی اوور تھنکنگ مائنڈ فلنس میں کنورٹ ہو جائے گی. مائنڈ سے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ تھاٹس میں اگر ڈاؤٹس شامل ہو جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تھاٹس میں اگر ڈاؤٹس شامل ہو جائیں، شکوک و شبہات، اسے وسوسہ کہتے ہیں. تو اگر تھاٹس میں ڈاؤٹس شامل ہو جائیں تو اسے وسوسہ بھی کہتے ہیں، وہم بھی کہتے ہیں. اگر سیلف ڈاؤٹ ہو، اپنے آپ پہ شک ہو، اپنی ذات پہ، اپنی پرسنالٹی پہ شکوک و شبہات ہو، سیلف ڈاؤٹ ہو، تو اپنے آپ سے کہیں. اب میں جو کہوں گا آپ اس کو بھی ریپیٹ کریں. یہ افرمیشنز جو ہے نا، اس کو بھی آپ ریپیٹ کریں، میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اپنے آپ سے آپ کہیں گے، اگر اپنی سیلف پہ ڈاؤٹ ہو کہ یار دوسرے لوگ تو ترقی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی لائف تو اتنی اچھی ہے اور میری لائف میں کوئی پرابلمس ہیں، یا میری لائف تو ہے ہی پرابلمس میں گری ہوئی، میں خود ایک پرابلم ہوں، میں دنیا میں آیا ہی کیوں، مجھے کیوں پیدا کر دیا گیا، مجھے اس کنٹری میں کیوں پیدا کر دیا، مجھے اس سوسائٹی میں کیوں پیدا کر دیا، میں جس گھر میں ہوں تو میں اس سے بہتر ڈیزرو کرتا تھا، یا یہ تھا یا وہ تھا. بہرحال سیلف ڈاؤٹس اگر ہونے لگے تو اپنے آپ سے گفتگو کریں، کنورسیشن کریں. اور کیا کہیں گے؟ آپ کہیں آئی کین ناٹ بی پرفیکٹ بٹ آئی کین بی دا بیسٹ ورژن آف مائی لائف. آئی کین ڈو دا بیسٹ. ریپیٹ کریں اپنے آپ میں اس کو. تو اینڈ کی طرف آتے ہیں، کنکلوژن کی طرف سمجھ لیں یا سمرائز کریں اس کو، کہ ہم اپنے مائنڈ کو ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کر پاتے. کوئی بھی نہیں کر سکتا ڈائریکٹلی. کوئی ایسا بٹن نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اپنے مائنڈ کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر پائیں. لیکن ہم اپنی باڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ جو بھی سوچتے ہیں اس کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے؟ سوچا آپ نے انویزیبلی اپنے مائنڈ میں، اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ فزیولوجی سے ہوتا ہے، فزکس سے ہوتا ہے، باڈی سے ہوتا ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یعنی تھاٹس کا، تھنکنگ کا ریئیکشن باڈی کے ذریعے ہوتا ہے. اب اس کا ریورس کر دیں، اپنی باڈی کی ایکٹیویٹیز کو چینج کر دیں، تو مائنڈ کو بھی وہ جو چین ہے، وہ جو لوپ ہے، تو مائنڈ کو بھی اس چین کو بریک کرنا پڑے گا. کچھ دوسرے تھاٹس کریٹ کرنے پڑیں گے. اگر آپ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹے ہیں اور اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہے ہیں، اور آپ باڈی کی ایکٹیویٹیز چینج کریں، مطلب ابھی باڈی کی ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں نا، کہ آپ سو رہے ہیں اور پھر اگر آپ باڈی کی ایکٹیویٹیز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لیٹے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر واک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے یا ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ آپ لیٹے لیٹے گہری سانس لیں اور آنکھیں بند کر کے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بستر پر جب لیٹے ہوں، بیڈ پر آپ لیٹے ہوں، تو اس وقت آپ ویژولائز کریں آنکھیں بند کر کے. اور یہ ایکسرسائز آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں کہ آپ کسی خوبصورت جگہ پر واک کر رہے ہیں. ویژولائز کریں آپ کسی بہت خوبصورت جگہ پر چہل قدمی کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں. آپ کے پاؤں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. آپ کی بریدنگ یا آپ کی جو سانس ہے اس میں بھی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. مائنڈ بھی کول ہے. آپ کی تھاٹس بھی اس وقت جو آپ کو ایک سر پہ بوجھ لگ رہی تھی، وہ بوجھ اس طرح سے کہ جیسے آپ نے سر کے اوپر کوئی بہت ہیوی چیز اٹھا کر رکھی تھی اور آپ نے وہ اپنے سر سے اتار کر نیچے رکھ دی. اب آپ کا سر، آپ کے پاؤں ریلیکس فیل کر رہے ہیں، ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. آپ کی سانسیں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی مہک محسوس کر رہی ہے. اچھا دیکھیں، انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پاسٹ کی میموریز یا فیوچر کے ڈاؤٹس، خدشات
ان سے پریشان ہوتا ہے. تو آپ جب اپنی بریتھ کو انہیل ایکسیل کرتے ہیں اور اس پہ فوکس کرتے ہیں, دھیان کرتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ ڈیپ بریتھنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب اینڈ پہ آخر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ میرا پیٹرن کیا ہے, میرا تھنکنگ کا, اپنے لائف کے ڈیسیجنز کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے. دیکھیں, میں نے اپنی لائف کی ڈکشنری سے کاش کا لفظ, کاش, اس لفظ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. کاش ایسا ہوتا پاسٹ میں, کہ کاش ایسا ہوتا, یا کاش ایسا ہو جائے فیوچر میں. پاسٹ کہ ایسا ہوتا اور فیوچر میں ایسا ہو جائے, اس میں سے کاش کو ڈیلیٹ کر دیا. تو پاسٹ اور فیوچر کی ٹینشن ہی نہیں. اور ایک اور چیز کہ میں جس ہستی کا, جس اسپرچل ماسٹر مستوار قلندر کا فالوور ہوں, میری لائف میں ان کے ہوتے ہوئے, میری لائف ان کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہوئے, اب میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تو ان کو فالو کر رہا ہوں, تو میری لائف میں کوئی ریگریٹ, کوئی کاش, کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جواز ہی نہیں ہے کہ جس ہستی کا میں فالوور ہوں, جس کو میں فالو کر رہا ہوں, تو اس کو فالو کرتے ہوئے کسی قسم کا پچھتاوا یا آنے والے وقت کا کوئی خوف یا خدشہ, اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک سمپل سی بات ہے, ایک جنرل بات ہے کہ اگر آپ کسی اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست کے آپ دوست بن جاتے ہیں, اور وہ اللہ کا دوست لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مقام پر ہے, اور ابھی ہم نے بہت ساری ویژولائزیشنز کی نا, تو آپ کی ویژولائزیشن میں اللہ کے اس دوست کا, اس اللہ کے اس ولی کا, جو آپ کا دوست بھی, اللہ کا دوست بھی ہے, اور آپ کے ساتھ بھی اس نے دوستی کا تعلق قائم رکھا ہوا ہے, تو آپ کی ویژولائزیشن میں اللہ کے اس دوست کا چہرہ ہو, آپ کی بریدنگ میں اس کا نام ہو, تو اس ولی اللہ کا, اس اللہ کے دوست کی جو اس کا فیس ہے, جو اس کے باتیں ہیں, جو اس کے الفاظ ہیں, جو اس کی آواز ہے, وہ آپ کی بریدنگ میں, آپ کے تھاٹس میں, آپ کے مائنڈ میں ہو, تو وہ آلریڈی ایک پازیٹیو انرجی والا, ایک ایسی ذات, ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو فنا کر لیا, فنا فی اللہ کے مقام پہ. اب وہ جو فنا فی اللہ کے مقام پہ, اور ہم نے اس کے ساتھ ایک کنیکشن بنا لیا, تو وہ جو انرجی مل رہی ہوتی ہے وہ پازیٹیو انرجی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری تھنکنگ کی پاور اور اسٹرانگ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ جو اوور تھنکنگ ہے یہ نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو, پروڈکٹیو اور خیر اور نیکی کے کام کے لیے استعمال ہونے لگ جاتی ہے. یہ میں نے اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس اور اپنا پیٹرن شیئر کیا ہے. باقی جو ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ جنرل ہیں. چلیں اب میڈیٹیشن, اس کے بعد پھر اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.